बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप सुन रहे हैं रिफ़ा FM 102.2 और प्रोग्राम ज़राए अबलाग और तालीमात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में हूँ आपका मेज़बान असगर खान अस्करी। सामीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे देखने और सुनने वाले हैं उनके लिए जो मुख्तलिफ़ ज़राए अबलाग वो इस्तेमाल करते हैं, तो इस ज़राए अबलाग की इस्तेमाल के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या रहनुमाई की है। आज के प्रोग्राम में हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है एडवर्टाइज़मेंट, इश्तिहारियात या इश्तिहार तशहीर करना। इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे कि ज़ाहिर सी बात है कि जब हम देखते हैं, टेलीविज़न को देखते हैं, हम सोशल मीडिया पर चलते हैं, हम अखबारात और मैगज़ीन की तरफ आते हैं, तो हर जगह पर इश्तिहार ही इश्तिहार है। आप कहीं मूव कर रहे, ट्रैवल कर रहे, सफ़र कर रहे हैं, आप मोटरवे पे जाते, एक्सप्रेस वे पे जाते, शहर के अंदर है, शहर से बाहर है, तो हर जगह पर बिल बोर्ड्स वगैरह लगे होते हैं, कुछ इश्तिहारात जो है ना तशहीर हो रही होती है। तो आज हम इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे कि इन इश्तिहारात के लिए आप सल्लम की तालीमात क्या है। हमारे साथ प्रोग्राम में तशरीफ़ रखते हैं मोहतरम जनाब डॉक्टर मियाँ मोहम्मद रमज़ान साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये इश्तिहारियात तशहीर करना, एडवर्टाइज़मेंट, मार्केटिंग करना, तकरीबन तमाम चीज़ें, ये इसके लिए अल्फाज जो है वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं। सहाफ़त में भी, जर्नलिज़म, मास कम्युनिकेशन के अंदर भी ये एक अहम मज़मून है, सब्जेक्ट है जो पढ़ाया जाता है, और इसके ऊपर जो है तहक़ीक़ात, रिसर्च वग़ैरह जो है वो भी इसी शोबे के अंदर होती रहती है। तो सबसे पहले आप ये बता दीजिएगा कि ये इश्तिहार, इश्तिहारियात, एडवर्टाइज़मेंट ये है क्या? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबलागियात, अबलाग का अमल जो है ये किसी भी माशरे का एक अहम तरीन अमल है जिसके ज़रिए लोग अपने पैगामात एक से दूसरे फ़र्द तक, या एक कौम दूसरी कौम तक, या एक ग्रोह दूसरे ग्रोह तक जो है अपने पैगामात को पहुंचाता है। अबलागियात के अंदर ये जो बलागियात का अमल है इसमें बहुत सारी चीज़ें तो जो है वो एक प्रोफेशन के तौर पे हो रही होती हैं। सही। लेकिन जो इश्तिहारियात है ये अबलागियात का वो हिस्सा है जिसमें एक कंपनी या एक फ़र्द या एक अदारा या एक ग्रोह जो है अपने आइडियाज़ या अपने उसके प्रोडक्ट्स या अपनी मसनूआत जो है उनको सेल करने के लिए, उसकी फ़रोख्त को बढ़ाने के लिए, उसके इमेज बिल्डिंग के लिए, या अपने ख़यालात या अपनी कैंपेन जो है, नज़रियात या अपने नज़रियात हैं, उनको लोगों के लिए काबिल कबूल बनाने के लिए जो पेड टेक्निक्स इस्तेमाल करता है। सही। ठीक है, यानी इसमें बड़ा फ़र्क जो है कि ये पेड कम्युनिकेशन है। अच्छा। इसमें पेड कंटेंट जो है अपनी मर्ज़ी से सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, या प्रिंट मीडिया पे, या आउटडोर मीडिया, इन सब के अंदर जो है कुछ पे करके अपना मटेरियल जो है वो लगवाया जाता है। सही। ठीक है, लेकिन जो एडवर्टाइजिंग है या इश्तिहारियात हैं इसमें कुछ ऐसे तरीके भी हैं कि जिस पर आप बग़ैर ख़र्च किए जो है वो आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ इसकी टेक्निक्स जो है ना। सही। लेकिन अमूमी तौर पर जो इश्तिहारियात की जो कम्युनिकेशन है या जो तशहीर का अमल है ये ज़्यादातर जो है ये पेड कंटेंट इसके अंदर जो है ना वो दिया जाता है। सही। और इसका जो अमूमी मकसद है वो अपने ख़यालात, शख्सियत, या कोई जमात अपनी तशख़्ख़ुस, या कोई कंपनी अपनी मसनूआत की फ़रोख्त बढ़ाने के लिए, या अपने नज़रियात को परवान चढ़ाने के लिए, अपने नज़रियात को दूसरे ग्रोहों के अंदर काबिल कबूल बनाने के लिए जो अमल करता है वो इश्तिहारियात कहलाता है। सही। और इस प्रोसेस को करने के लिए
ان کو کچھ ادائیگیاں بھی کرنی پڑتی ہیں، ادائیگیاں، پیسے دینے پڑتے ہیں؟ ادائیگیاں نہیں کرنی پڑتی، بھاری بھرکم ادائیگیاں کرنی پڑتی ہیں۔ اچھا، اور اس کی آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر کچھ غیر اخلاقی حرکتیں بھی جو ہوتی ہیں۔ صحیح، ہر چیز کے جو ہیں وہ کچھ ادب آداب، کچھ ایٹیکیٹس، کچھ ایتھکس جو ہے نا وہ ہوتے ہیں، صحیح، اور ان ایتھکس کو جو ہے وہ جو صحت مند معاشرے ہیں یا وہ معاشرے کے جن کی اقدار بہت مضبوط ہیں، وہ ان ایتھکس کا خیال کرتے ہیں۔ صحیح، اور جہاں پر جن معاشروں کی اقدار کمزور ہیں وہ پھر ایسی قدروں کا خیال نہیں کرتے۔ صحیح۔ تو یہ جو اشتہاریات ہے، تشہیر ہے، آج کے دور میں اب دیکھیں جس طرح انتخابات ہو رہے ہیں ملک کے اندر، اور تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے منشور کو اور اس کو اور اپنے نمائندوں کو وہ ایڈورٹائز کر رہے ہیں، اس پہ تشہیر کر رہے ہیں ان کے لیے، تو اس اشتہاریات کی موجودہ دور میں اہمیت کیا ہے؟ میں نے جیسے پہلے عرض کیا نا کہ اشتہاریات تو اس وقت جو ہے ایک بہت بڑا پروفیشن ہے، جی، اور اس وقت تو بلکہ میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ مرغی کا انڈا اور بطخ کا انڈا جو ہے اس کا جو کانٹینٹ ہے وہ آلموسٹ ایک جیسا ہے۔ صحیح، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بھی ایک کے اندر پروٹین کم ہے اور ایک کے اندر زیادہ ہے، لیکن لوگ آج بھی بطخ کا انڈا کھانا پسند نہیں کرتے، اور ماہرین جو اشتہاریات ہیں یا ماہرین ابلاغیات ہیں یا جو مارکیٹنگ کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مرغی کا انڈا لوگ اس لیے زیادہ استعمال کرتے ہیں کہ مرغی انڈا دینے کے بعد پورے علاقے میں شور مچاتی ہے، ٹھیک ہے، اور بتاتی ہے کہ میں نے انڈا دے انڈا دیا دیا ہے، بلکہ انڈا دینے سے قبل جو شور مچاتی ہے وہ تو ہاں، تو مطلب ہے کہ دونوں اعتبار سے وہ اپنے پروڈکٹ کو معاشرے کے اندر یا کھانے والوں کے اندر قابل قبول بناتی ہے۔ صحیح، تو جو یہ عمل ہے یہ تو بہت ضروری ہے، اور یہ آج ہی نہیں ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بلکہ اس سے پیچھے بھی اگر آپ جائیں صحیح، تو یہ ابلاغیات کا عمل یا اشتہاریات کا عمل جو تھا یہ اس وقت بھی تھا۔ صحیح، دیکھیں نا، ڈھول بجا کر، جی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سورہ جمعہ جو ہے اس کے اندر جو وہ تعلیمات دی گئی ہیں، جی، جی، تو اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ جمعہ دے رہے تھے، صحیح، ٹھیک ہے، اور باہر آ کر کسی نے بتایا کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ فلاں چیز لے کر آئے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے لوگ جو ہیں وہ سارے اس اشتہار کے پیچھے چل پڑے، تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ باقاعدہ پھر یہ سورہ جمعہ جو ہے وہ نازل ہوئی۔ صحیح۔ اچھا میاں صاحب، یہ موجودہ دور میں اگر ہم بات کریں تو یہ اشتہاریات جو ہے یہ تو باقاعدہ طور پر اب ایک شعبہ بھی بن گیا ہے اور ایک پروفیشن بھی بن گیا ہے، تو تعلیمات نبوی کے حوالے سے تو ہم اس پہ بات کریں گے کہ اب اس شعبے اور اس پروفیشن کے لیے اسلامی دنیا میں یا ایک مسلمان معاشرے میں اس کے تعلیمات کیا ہے، اس پر تو بات کرتے ہیں، لیکن اگر اس سے قبل آپ اس کی کچھ ڈس ایڈوانٹیجز کے اوپر بھی گفتگو کر لیں کہ اس کے ظاہر سی بات ہے فوائد تو ہوں گے اس میں تو بھی شک نہیں ہے، لیکن اہمیت آپ نے بتا دی کہ جناب یہ سارا کام کرتے ہیں لوگ، تو اس کے کچھ نقصانات یا ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہے؟ جی بالکل، اشتہاریات کے جہاں بہت زیادہ فوائد ہیں کہ آپ اپنے نظریات کو فروغ دے سکتے ہیں، آپ اپنی چیز کو بہتر طریقے سے پیش کر سکتے ہیں، آپ اپنے نظریات کو قابل قبول بنا سکتے ہیں، وہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نقصانات بھی ہیں، اور نقصان میں پہلا نقصان یہ ہے کہ اس کے اوپر بھاری بھرکم انویسٹمنٹ لگانی پڑتی ہے۔ صحیح، اور آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ اگر ہم پاکستانی معاشرے کو سامنے رکھیں جی، تو ہماری جو پارٹیز ہیں، جن پارٹیز کے پاس کمپین کے لیے، ایڈورٹیزمنٹ کے لیے زیادہ پیسہ ہے، وہ زیادہ جو ہے نا وہ اپنے امیج کو بہتر بنا لیتے ہیں، صحیح، یعنی جھوٹے ہونے کے باوجود وہ سچوں کے امام بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ ہوتے وہ جھوٹوں کے امام ہیں، ٹھیک، اور سچوں کے امام جو ہیں وہ جھوٹوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں، صحیح، اس لیے کہ وہ اس میدان کے اندر جو ہے ان کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ تو اس کا ایک بڑا ڈرا بیک جو ہے وہ یہ ہے کہ پیسے کے بلبوتے پہ
یا انویسٹمنٹ کے بلبوتے پہ جو ہے آپ جو کھوٹ ہے اس کو کھرے میں تبدیل کر لیتے ہیں، صحیح، جھوٹ کو سچ بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اچھا، یہ صرف پولیٹیکل پارٹیز نہیں کر رہی، صحیح، بلکہ جتنی ریئل اسٹیٹ کمپنیز ہیں جی، یا جتنی یہ مصنوعات مصنوعات کر رہی ہیں، وہ ایسے ایسے ان کے فوائد گنواتی ہیں کہ جو اصل میں ہوتے نہیں ہیں۔ صحیح، اس کا ہم آگے چل کے دوسرا اس کے اندر جو ہے، دوسرا اس کا نقصان ہے مس لیڈنگ انفارمیشن جو ہے نا، اچھا، یعنی غلط معلومات لوگوں کو دی جاتی ہیں جو لوگوں کی سوچ کو یا لوگوں کی ضروریات کو جو ہے ایک نیا رخ دے دیتی ہیں۔ مثال کے طور پہ لوگ پہلے جو ہیں پرانے زمانے میں نہانے کے لیے لوگ دہی استعمال کرتے تھے، اچھا، ٹھیک ہے، اچھا دہی سے صفائی بھی ہوتی تھی اور چکناہٹ بھی جسم کے اندر آ جاتی تھی۔ اچھا، اب اس کی جگہ پہ جو پھر صابن کا استعمال آیا، ٹھیک ہے، صابن کے بعد جو ہے وہ شیمپو کا استعمال آ گیا۔ اب شیمپو کے اتنے فضائل بیان کیے جاتے ہیں کہ ایک ان پڑھ آدمی بھی جو ہے نا وہ صابن کی بجائے شیمپو مانگتا ہے، ہاں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک مس لیڈنگ انفارمیشن جو ہے نا، اچھا ایک آدمی نے وہ چیز نہیں خریدنی ہوتی تو اس طرف جو ہے نا ایڈورٹیزمنٹ اس کو اس طرف لے جاتی ہے، یعنی بالکل آپ کی سوچ اور ضرورت کو تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے بیجا مداخلت، یعنی آدمی جو ہے وہ اپنی سوچ میں لگا ہوا ہے، وہ اپنا ٹریول کر رہا ہے، وہ گپ شپ کے اندر میں تو اچانک وہ دیکھتا ہے کہ سڑک کے اوپر اس کے سامنے ایک اشتہار آ جاتا ہے۔ پہلے تو دیکھیں اسٹیٹک اشتہارات تھے، جی جی، اب جو ہے نا وہ لائیو اشتہارات بھی آنے شروع ہو گئے ہیں، یعنی لائیو سکرین چل رہی ہیں۔ اور اس مداخلت کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ سم ٹائم ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں۔ صحیح، اچھا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ سوچ کچھ اور ہوتا ہے، اس کی سوچ کہیں کی کہیں چلی جاتی ہے۔ صحیح، تو یہ جو اچھا پھر شور، اچھا پھر آپ نیٹ کی اسپیشلی یہ نیٹ کے اوپر جو ہے یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ آپ تلاوت کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے نیوڈ عورت کی تصویر آ گئی ہے، صحیح، یعنی جو انڈر وے گارمنٹس ہیں ان کی ایڈورٹیزمنٹ ہے اور سامنے تصویر ہے، بڑی عجیب یعنی کیفیت بن جاتی ہے۔ آپ سیرت کی کتاب پڑھ رہے ہیں، آپ سیرت کا کچھ مطالعہ کر رہے وہاں ہیں سے اور آپ کے سامنے جو ہے نا، اچھا آپ ڈاکٹر ہیں، آپ میڈیسنز دیکھ رہے ہیں اور آپ کے سامنے جو ہے نا وہ فٹ بال پاپ اپ ہوتا ہوا جو نظر آ رہا ہے۔ تو یہ جو بیجا مداخلت ہے یہ لوگوں کے عقلی فطور کا بھی باعث بنتی ہے، اخلاق کے اندر جو ہے وہ خراب کرنے کا بھی باعث بنتی ہے، وقت ضائع کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی ان وانٹیڈ مٹیریل آپ کے سامنے جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر اس بیچارے کا اتنا کنٹرول بھی نہیں ہوتا ہے، ہاں، کیوں ایک دفعہ ہٹاتا تو پھر وہ جو ہے نا وہ سامنے جو ہے نا وہ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ بلا وجہ کا شور ہے، کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اعلان کر رہا ہے چلو چلو لیاقت باغ چلو، ہاں، چلو چلو موچی دروازہ چلو۔ اچھا وہ بندہ ہو سکتا ہے جنازہ لے کے جا رہا ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی مریض ہو سکتا ہے کسی مریض کو دوائی لینے کے لیے جا رہا ہو، اچھا ہو سکتا ہے وہ غربت کی وجہ سے بھوک سے مار رہا ہو اور اس کے اوپر چلو چلو موچی دروازہ چلو اور چلو چلو لیاقت باغ چلو، یہ شور جو ہے، یا یہ نہیں ہے تو کوئی جناب کوئی فلمی اشتہارہ ڈھول بجا کے جو ہے نا اس کا اشتہار چل رہا ہے، یا کوئی پراپرٹی والوں نے بھنگڑا ڈالا ہوا ہے، تو وہ بلا وجہ کی ایک آدمی کے اوپر جو ہے نا مداخلت ہے ان چیزوں کی، اور جو اس کی جسمانی اور اس کی جو روحانی کیفیات ہیں ان کے اوپر جو ہے نا وہ اثر انداز ہوتی ہے۔ صحیح، یعنی پھر اس کے اندر آپ جی خراب، پھر انوائرمنٹ امپیکٹ ہے اچھا، کہ آپ دیکھیں اتنے خوبصورت روڈز ہوتے ہیں، اتنی خوبصورت، اچھا ابھی تازہ کسی نے جو ہے وہ دیوار پینٹ کروائی ہے، اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ لکھ گیا جی حکیم صاحب نے اپنا حکیم صاحب نے اس کو اپنا نسخہ، ٹھیک ہے نا۔ اور ابھی تو الیکشن میں نیڈر اور بے مسجد کے باہر جو ہے نا، مسجد کے باہر یہ لکھا ہوا ہے کہ مردہ زندہ ہو گئے، ٹھیک ہے نا، پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کی جو ہے نا وہ چیزیں جو اشتہارات جو ہے نہیں وہ دیکھتے کہ بھی یہ مسجد ہے، یہ کسی کا گھر ہے، یہ کوئی سکول ہے، یہ کوئی پارک ہے، تو جہاں جس کا دل چاہتا ہے وہ اس کے اوپر جانا، تو ماحول کو جو ہے نا اس سے خراب جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے۔ صحیح، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی چونکہ الیکشن کمپین چل رہی ہے، اس میں بھی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے
ایسا نہ ہو کہ آپ اشتہار لگائیں، آپ اپنی کمپین کر رہے ہوں اور جہاں آپ نے لگایا ہے وہ اتنا بھدا اور خراب ہے کہ وہ گھر والے آپ کو ووٹ دینے سے انکار کر دیں، ایسا نہیں۔ تو یہ چاندے کی چیزیں اچھی، اسی طرح اسراف کا پہلو ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی ایڈورٹیزمنٹ کی وجہ سے گارمنٹس جو ہے نا، یہ بالخصوص خواتین کے اندر ہوتا ہے کہ ابھی تو گھروں میں بیٹھی خواتین نیٹ پہ یوٹیوب پہ چیزیں دیکھ رہی ہیں، اچھا، یا اگر ٹی وی کے اوپر کوئی ایڈ آ رہی ہے اس کو دیکھ رہی ہیں، اور جو ہی خاوند یا بھائی یا کوئی والد گھر آئے گا تو آتے ہی یہ فرمائش ہو جائے گی کہ میں نے جو ہے نا وہ یہ چیز خریدنی ہے، اچھا بھلے اس کے پاس پہلے وہ ہو بھی، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ اس وجہ سے ایڈورٹیزمنٹ کی وجہ سے یا اشتہاریات کی وجہ سے، اچھا یہ سیل لگی ہوئی ہے، ٹھیک، بائی ون گیٹ ون، تو اب وہ حالانکہ چاہیے لوگ سوچتا کہ چلو یار ایک کی دو مل رہی ہیں، گنجائش ایک کی بھی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوں گے، چلو جی کریڈٹ کارڈ مار لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کیونکہ یہ ایک بائی ون گیٹ ون کی آپشن جو ہے وہ ہے، یا کئی لوگ کہہ دیتے ہیں جی کہ یہ آپ خریدیں گے تو قرآن اندازی ہوگی اور آپ حج اور عمرے پہ جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو حج اور عمرے پر غلط طریقے سے ہم جانے کے لیے ایک اسراف کا عمل کر لیتے ہیں، اور پھر پتہ نہیں حج عمرہ بھی اس میں نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو بس ایسی چیزیں ہیں کہ یہ سارے اس کے جو ہے نا وہ منفی پہلو ہیں، اور بالخصوص جس نے پیسہ دینا ہوتا ہے وہ پھر یہ بھی نہیں کہتا کہ بھی میری اصل پکچر جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے، بلکہ وہ تو وہ اپنی تصویر پیش کرتا ہے جو اس کے لیے قابل قبول، ان کے ذات کے لیے جو فائدہ مند ہو۔ صحیح۔ اچھا میاں صاحب، اب ظاہر سی بات ہے، اشتہار کی آپ نے وضاحت کی، پھر اس کی اہمیت بھی آپ نے وضاحت کی، پھر اس اشتہار کے ایڈورٹیزمنٹ کے جو ڈس ایڈوانٹیجز ہے اس پر آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی، اور یقینی طور پر یہ جو ڈس ایڈوانٹیجز ہے اس کو معاشروں کو دیکھنا چاہیے، اور انفرادی طور پر اس کا جو ہے سدباب کرنا ناممکنات میں سے ہے، لیکن اگر معاشرے اور حکومتیں اس طرح کے چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرے کہ اس کے جو ڈس ایڈوانٹیجز ہے اس کو کم سے کم کیا جا سکے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ موجودہ دور میں یہ جو شعبہ اشتہاریات ہے یا ایڈورٹیزمنٹ ہے، یہ ایک شعبہ بن گیا ہے اور ایک ذریعہ معاش بھی بن گیا ہے، ایک پروفیشن بھی بن گیا ہے، تو اس کے بغیر بھی کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو کیا ایک اسلامی معاشرہ کہ جہاں پر ایسا ہو سکتا ہے کہ اشتہار وہاں پر ہو کہ جس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی کم ہو، پیسے بھی اس پر کم آئیں، اور وہ جو مقصد ہے یہ بھی پورا ہو، تو کیا آج کے دور میں ایسے ممکنات میں سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے کوئی تعلیمات موجود ہیں؟ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ ایک تو بہت جامع ہیں، صحیح، اور دوسری یونیورسل ہیں، ٹھیک، ایسا نہیں ہے کہ بھی آج کے لیے ہیں اور کل کے نہیں ہیں، صحیح، یعنی جتنی افادیت ان کی آج سے 1500 سال پہلے تھی اس سے کہیں زیادہ اس کی ضرورت آج بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے میں آپ کو ایک بار پھر اس ماڈل پہ لے کے جاؤں گا، صحیح، کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جو شریعت ہے یا ان کی جو تعلیمات ہیں، انہوں نے جو اس کے مقاصد علماء کرام نے جو بیان کیے ہیں نا، ہائر آبجیکٹیوز آف شریعہ، صحیح، ٹھیک ہے، مقاصد شریعہ بھی جنہیں کہا جاتا ہے، صحیح، وہ 5 ہیں، یعنی 5 ویسے تو بے شمار اس کے مقاصد اور فوائد ہیں، لیکن جو بڑے مقاصد ہیں، ہائر آبجیکٹیوز، بنیادی، وہ 5 ہیں۔ اس میں پہلا کیا ہے؟ دین کا تحفظ، صحیح، دوسرا کیا ہے؟ جان کا تحفظ، عقل کا تحفظ، مال کا تحفظ، اور انسانی شرف کا تحفظ۔ صحیح، یہ 5 جو ہیں نا ہائر آبجیکٹیوز ہیں۔ اب اشتہاریات کو بھی جب آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو انہی مقاصد کے اندر ہی اشتہاریات آپ کو کرنی ہوگی، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ آپ اگر آلو بیچ رہے ہیں تو بھی، کپڑا بیچ رہے ہیں تو بھی، اگر کوئی آپ دوائی بیچ رہے ہیں تو بھی، اور اگر آپ اسلحہ بیچ رہے ہیں تو اس کا اشتہار بھی آپ انہی 5 دائروں کے اندر جو ہے وہ رکھیں گے۔ صحیح۔ اچھا، اب اس وقت جو صورتحال ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ دھوکہ دہی، ڈسیپشن، ٹھیک ہے، کہ آپ کو بتایا کچھ جاتا ہے
دیا کچھ اور جاتا ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ یہ جو ترقی یافتہ معاشرے ہیں ان میں ایسا نہیں ہے. یہ بیماری صرف جو ہے نا ترقی پذیر یا غریب ممالک کے اندر ہے. ٹھیک ہے. بھلے وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. امیزون ہے, اس کو کوئی مسلمان نہیں چلا رہا. ای بے ہے, اس کو کوئی مسلمان نہیں چلا رہا. علی بابا ہے. اچھا یہ سارے وہ ادارے ہیں کہ آپ ان سے کبھی کوئی چیز خریدیں تو اگر تو نیو ہے تو آپ کو وہ نیو بتائیں گے, اگر وہ ان سٹاک نہیں ہے ان کے پاس تو وہ بھی لکھیں گے کہ ہمارے پاس آؤٹ آف سٹاک, وہ آرڈر ہی نہیں لیں گے. اچھا اگر وہ آپ کو یوزڈ دیں گے تو یوز دینے سے پہلے آپ کو وہ اس کے پورے بتائیں گے تفصیل اس کی. اچھا آپ جاپان سے گاڑی خریدیں, بھلے آپ آن لائن ان کو پیمنٹ کریں تو آپ کو وہ بتائیں گے کہ یہ گاڑی کس کیٹیگری کی ہے, یہ نمبر 1 ہے, 2 ہے, 3 ہے, 4 ہے, 5 ہے. یعنی انہوں نے اس کے لیولز جو ہے نا وہ جو قابل فروخت گاڑی ہے اس کے بعد تو وہ گاڑی کو فروخت نہیں کرتے, اس کو کاٹ کے پیسز میں تقسیم کر دیتے اور اس کو ایسے جو کچرے کے طور پہ اس کو بیچتے ہیں. لیکن اس سے پہلے وہ کس کیٹیگری میں فال کرتی ہے, اس پہ سکریچز کتنے ہیں, ایکسیڈنٹ کتنا ہے, ساری ایک ایک ڈیٹیل, ایک ایک تفصیل اس کی جو ہے وہ آپ کو دکھائی جائے گی. اچھا دوسری طرف آپ آ جائیں, میں نے امیزون کی مثال دی ہے, اگر آپ کو چیز پسند نہیں آئی آپ انہیں واپس کر دیں, صحیح, آپ کو پے بیک کریں گے. اچھا آپ نہیں ڈیلیور ہوئی آپ کلیم کریں, آپ کو دوبارہ بیچیں گے. یہ کئی دفعہ میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے. اچھا جب کہ آپ لوکل کمپنیز میں آپ دیکھیں کہ لوکل کمپنیز چیز دکھائیں گی کچھ اور, دیں گی کچھ اور. ٹھیک, ڈیمیج مٹیریل آپ کو جو ہے نا. اچھا کچھ اور بھی تھائی لینڈ کی کچھ کمپنیز کو میں وہ آپ کو دکھائیں گے کہ یہ ایک پروڈکٹ ہے بہت بڑا اور یہ اتنے ڈالرز کا ہے. جب آپ سے وہ پیمنٹ لے لیں گے تو آپ کو جو ہے نا وہ چھوٹی سی کوئی چیز بھیج دیں گے. ٹھیک ہے نا, وہ میں نے وہ پہلے عرض کی نا کہ جو مستحکم کمپنیز ہیں جن کی کوئی عالمی سطح پہ جن کا کوئی تشخص ہے, کوئی امیج ہے, وہ ایسا نہیں کرتے, وہ اصولوں کی پابندی کرتے ہیں. اچھا ڈسیپشن کے ساتھ ساتھ ایڈورٹیزمنٹ کے اندر ایک اور چیز جو استعمال ہو رہی ہے وہ ہے ہائپر ریئلٹی. ٹھیک ہے. اچھا ہائپر ریئلٹی کیا ہے؟ ہائپر ریئلٹی یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا ریئل دین دا ریئل, جو اصل ہے, کہتے ہیں نقل اصل سے بڑھ کے, اصل سے بھی زیادہ خوبصورت چیز جو ہے وہ کر کے آپ کو دکھائی جاتی ہے. اور اس کے اثرات کیا ہو رہے ہیں کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. یہ میک ڈونلڈ ہے, حالانکہ بہت بڑی یعنی ایک کمپنی ہے انٹرنیشنل, اور میک ڈونلڈ کو جو ہے گلوبلائزیشن کا ایک سمبل بھی کہا جاتا ہے. یعنی گلوبلائزیشن کو جب ڈیفائن کرتے ہیں نا, عالمگیریت, تو اس میں ایک نام اس کا میکڈونلائزیشن بھی ہے. اچھا ٹھیک ہے. کوکلائزیشن بھی, جیسے کوکلائزیشن کا لفظ استعمال ہوتا ہے, ویسٹرنائزیشن کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اسی طرح عالمگیریت کے متبادل کے طور پہ میکڈونلائزیشن کا نام. اچھا آپ باہر یہ جو بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں ان کے اوپر آپ ان کا برگر دیکھیں, یعنی اتنی خوبصورت تصویر ہے کہ تصویر دیکھ کر منہ میں پانی آ جاتا ہے اور خریدنے کو دل کرتا ہے. اور وہی برگر جب آپ اندر لینے جائیں تو وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے, وہ ویسا نہیں ہے جیسا بورڈ کے اوپر دکھایا گیا. تو یہ جو ہائپر ریئلٹی, اچھا جو لوگ خوبصورت چہرے دکھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ اتنے خوبصورت ہوتے نہیں ہیں جتنے خوبصورت ان کو سکرین پہ یا سوشل میڈیا پہ, کریمیں شیمیں پاؤڈر شاؤڈر لگا, جی, یا یہ جو آپ کا اسٹیٹک میڈیا ہے, بیل بورڈز وغیرہ, ان کے اوپر وہ ایسے ہوتے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ دھوکہ کھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے کے اوپر جو ہے وہ تعلیمات فراہم کی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. دیکھیں ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں, یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت کی ہے کہ ایک جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے, بازار کے اندر گندم جو ہے وہ برائے فروخت پڑی تھی, تو جیسے نیچے ہاتھ ڈال کے دیکھا تو اندر پانی والی تھی.
ٹھیک ہے، باہر خشک اور اندر پانی. پانی والی. جیسے اب ہم جاتے ہیں نا تو گڈیریاں پڑی ہوتی ہیں تو اوپر پانی چھڑک دیتے ہیں، ہاں. گوشت ہوتا ہے تو اس کے اوپر پانی چھڑک دیتے ہیں. ہاں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مشہور حدیث ہے من غش فلیس منا، ہاں جس نے کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. یہ اسی موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو فرمایا کہ اندر اگر اس کے پانی ہے تو پانی والی کو اوپر کرو، صحیح. لوگوں کو بتاؤ کہ اس کے اندر جو ہے وہ پانی ہے. اسی طرح جو تاجر ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ جو ایماندار تاجر ہے اس کا شمار نبیوں اور صدیقین کے ساتھ ہوگا. اچھا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے اور آپ کی جو شادی کا عمل ہے اس کے پیچھے بھی ایک ایماندار تاجرانہ سرگرمی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ نے تجارت کرنی ہے، اپنی چیزیں بیچنی ہے، تو یہ کہاں لکھا کہ آپ جھوٹ بول کے مبالغہ آرائی کر کے دھوکہ دے کر جو ہے نا اپنی چیزیں جو ہے نا وہ بیچیں. تو ایڈورٹیزمنٹ کے اندر بھی آپ جہاں اچھے پہلو بتائیں وہیں پہ اب جتنی آپ فارن کمپنیز ہیں ان کی آپ میڈیسن لے لیں، آپ کو لکھا ہوگا کہ یہ اس کے فوائد ہیں اور یہ اس کے جو ہے نا سائیڈ ایفیکٹس ہیں. دونوں چیزیں برابر جو ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ فوائد موٹے موٹے لکھے ہوئے ہیں اور نقصانات جو ہیں وہ چھوٹے 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 لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، ایک اور ٹیکنیک جو لوگ یوز کرتے ہیں کہ پیکنگ خوبصورت کر لیتے ہیں اور اندر اس کے کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو پیکنگ کا عمل ہے نا، یہ گو کہ آپ یہ ہر جگہ چل رہا ہے. تو پیکنگ آپ ضرور کریں لیکن اس پیکنگ کے مطابق اندر کا کانٹینٹ جو ہے نا وہ بھی ویسا ہی رکھیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف ڈبہ دکھا کر آپ جو ہے نا وہ لوگوں کو جو ہے نا وہ لوٹ لیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ سے منع فرمایا. فرمایا مومن جو ہے سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو اگر آپ کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں یا دکھا کچھ اور رہے ہیں دے کچھ اور رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو مطلب ہے کہ یہ تعلیمات نبی اس کی اجازت نہیں دیتی. صحیح. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیں آپ کے زمانے میں بھی ڈھول لوگ استعمال کرتے تھے اشتہاریات کے لیے، منادی کرواتے تھے اشتہاریات کے طور پہ. یہ ساری ٹیکنیکس جو ہے استعمال کی جاتی تھی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایسی چیزوں سے منع کیا جس سے انسانیت کو نقصان پہنچتا ہو. مثال کے طور اس وقت بہت بڑا ایک پرابلم اشتہاریات کے ساتھ یہ ہے کہ اس میں انسان کی جو جس کے لیے مارکیٹنگ والے سیکس اپیل کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جو جنسی کشش ہے اس کو اپنے پروڈکٹس بیچنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اثر خاتون کو، جی خاتون کو، اور ایسی چیزیں کہ جس کا خاتون کے ساتھ کوئی تعلق ہے. مثال کے طور ہونڈا موٹر سائیکل بیچنی ہے تو کیا ضروری ہے کہ وہاں پہ اس کو خاتون کو اس کے اوپر بٹھایا جائے. اب تو پستول کے لیے بھی ٹریکٹر بیچنا ہے، آپ نے پسٹل بیچنا ہے، چلو لپسٹک کے لیے، پاؤڈر کے لیے، شیمپو کے لیے تو چلو سمجھ آتی ہے، حالانکہ یہ بھی نہیں چاہیے. لیکن ایسی چیزیں کہ جن کا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے سرے سے، وہاں پر بھی عورت کا استعمال. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور خود قرآن مجید کے اندر سورہ النساء کے اندر، سورہ الاحزاب کے اندر، سورہ نور کے اندر متعدد آیات ہیں کہ جو فحش پھیلانے کی ممانعت کرتی ہیں اور فحش پھیلانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا بھی جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا بیان کی ہے. تو ہمیں اپنی ایڈورٹیزمنٹ کو تیار کرتے ہوئے ان کے مندرجات، اس کی تصاویر، اس کا سائز اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہمیں ترتیب دینا چاہیے. اور پھر یہ جو 5 چیزیں میں نے گنوائی ہیں کہ آپ کے اشتہار سے کسی کے عقیدے یا دین کے اوپر کوئی زد نہ آئے، انسان کی عقل کے اندر کوئی فطور نہ آئے، لوگ جو ہے نا وہ اس کی جان کا تحفظ اس سے حاصل ہو، اور پھر انسانی شرف جو ہے اس کی تضحیق نہ ہو، اور آپ حرام مال کمانے کی طرف راغب نہ ہو جائیں، نہ خود کمائیں نہ دوسروں کو اس کی طرف جو ہے نا وہ راغب کریں. اچھا، ایک اور پہلو اس کا ہے اسراف کا پہلو
جیسے اس سے پہلے بھی ہم نے بات کی کہ اسراف جو ہے، اسراف وہ ہے کہ دیکھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں یا قرآن کی تعلیمات ہیں، اس میں بخل سے بھی منع کیا گیا اور فضول خرچی سے بھی منع کیا گیا. صحیح. یعنی مومن کی جو تصویر کھینچی ہے سورہ الفرقان کے اندر، وہاں پہ یہ کہا گیا کہ وہ اسراف کرنے والے نہیں ہیں، اور ایک اور جگہ پہ فرمایا وہ بخیل بھی نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بھی وسائل ہیں اور آپ استعمال نہیں کریں. یعنی آپ کے وسائل جو ہیں آپ ان کو اس طرح استعمال کریں کہ اس سے کفران نعمت نہ ہو. صحیح. اس طرح استعمال کریں کہ وہ ضیاء کا پہلو بھی اس کے اندر نہ ہو، صحیح، اسراف کا پہلو بھی نہ ہو. تو ایڈورٹیزمنٹ جو ہے یہ اسراف کی طرف جو ہے نا وہ لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے. صحیح. مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک کار ہے، ایڈورٹیزمنٹ آ گئی جی نیا ماڈل آ گیا، نہیں خرید لیں. بھائی آپ خریدیں اگر آپ کی ضرورت ہے، ٹھیک. اچھا ایک کھڑی ہے ایک اور خرید لیں، بھی کیوں دو خرید لیں؟ جب آپ کا ایک سے کام چل رہا ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے تو دوسروں کو موقع دیں. اسی طرح بالخصوص جو کاسمیٹکس کا سامان ہے، ٹھیک ہے نا، لوگ کھانے پینے کے لیے اتنا خرچ نہیں کرتے جتنا پرفیوم پہ، لپسٹک پہ، لوشنز پہ، کریموں پہ پیسہ جو انہوں لگا دیتے ہیں. بھئی آپ کی پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کی تعلیم پہ توجہ دیں، بچوں کی صحت پہ توجہ دیں، بچوں کی پرورش پہ جو ہے نا وہ تربیت پہ توجہ دیں. آپ ان چیزوں کو چھوڑ پہ ان چیزوں کی طرف جا رہے ہیں کہ جو نہ صرف آپ کی اپنی ذات پہ بوجھ بن رہی ہیں بلکہ پورے ملک کے اوپر بھی بوجھ ہیں. صحیح. یعنی یہ آپ کے لیے کے علم میں یہ ہوگی بات کہ اس وقت جو کاسمیٹکس کا سامان ہے، آپ کے جو امپورٹ کا ایک بڑا حصہ ہے وہ آپ جو ہے نا وہ کاسمیٹکس کے اوپر خرچ رہے ہیں. صحیح. یا اینیمل جو پیٹ اینیملز ہیں، پیٹ اینیملز کی جو فوڈ ہے، خوراک، ٹھیک ہے نا. بھئی آپ بکری پالیں، آپ مرغی پالیں، آپ بھینس رکھیں، گائے رکھیں، آپ کو یہ بلی اور کتے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے. اور پھر ان کو آپ غذا بھی جو ہے نا وہ باہر سے منگوا کے کھلائیں، جبکہ آپ کے اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ لوگ کوڑے سے خوراک تلاش کر رہے ہوں، بھیک مانگ رہے ہوں، بے روزگاری کا یہ عالم ہو کہ لوگ بے روزگاری کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہوں. صحیح. اور آپ جو ہے نا وہ کاسمیٹکس کے اوپر پیسہ لگا رہے ہیں، اور آپ جو ہے نا تعیشات جو لگژریز ہیں ان کے اوپر جو ہے نا. تو ایڈورٹیزمنٹ کا ایک بڑا فالٹ یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو اسراف کی طرف اور جو تعیشات ہیں ان کی طرف جو ہے نا یہ راغب کرتی ہے. صحیح. تو ہم جو ایک اسلامی معاشرے کے اندر ایڈورٹیزمنٹ ہوگی وہ ایسی تمام چیزوں کی ایڈورٹیزمنٹ نہیں کرے گی جو ایز اے انسان اس کے لیے نقصان دہ ہوں. صحیح. میاں صاحب بہت شکریہ آپ کا. پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. سامعین کرام، آپ پروگرام تعلیمات نبوی اور ذرائع ابلاغ سن رہے تھے، اور آج کا موضوع تھا اشتہار، ایڈورٹیزمنٹ. میاں صاحب نے اس کی ضرورت، اس کی اہمیت اور قرآن و سنت میں اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں کیا جو ہے احکامات دیے ہے، کیا رہنمائی کی ہے اپنی امت کے لیے، وہ سب آپ نے سنی. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اس پروگرام کو آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہے تھے ہمارے ٹرانسمیشن انجینئر واجد محمود صاحب. آپ سنتے رہیے گا رفاع FM 102.2. اصغر خان عسکری کو اجازت دیں. اللہ نے کے بعد.